सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाजरीन, एक नया आईनी बहरान आते आते शायद टल गया है। अब टला है या नहीं ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि सदर मुमलिकत जो हैं उनके हवाले से ये खबर आ रही है और कामरान यूसुफ साहब जो एक सहाफ़ी हैं उन्होंने ये खबर नशर भी की है और उनका कहना ये है कि ज़राए से ये पता चला है। और फिर जाहिर सी बात है जब इसकी तस्दीक की गई तो कुछ सदर मुमलिकत के यानी कि ऐवान सदर के जो ज़राए हैं वो हाँ भी कह रहे थे और ना भी कह रहे थे। तो कहने की बात ये है कि सदर मुमलिकत चाहते हैं कि सितंबर में उनकी रिटायरमेंट है, उससे जाने से पहले वो इलेक्शंस की अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। इस हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और ये कहा कि आईनी तरीके से असेंबली जब टूट गई अपनी मुद्दत पूरी कर और 52 जो एक शिक थी वो तो अब है ही नहीं, जिसकी वजह से सदर असेंबलियां पहले तोड़ सकते थे, अब तो वो रिवर्स हो गई है पार्लियामेंट को। तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है क्योंकि अथॉरिटी उनके पास है तो वो इलेक्शन भी खुद कराएंगे। अब सारा गड़बड़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छी बात है कि उन्होंने एक इंडिकेटिव डेट दे दी है। वो ये कह रहे हैं कि जो हल्का बंदियां हैं वो तकरीबन 30 नवंबर 2023 तक मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद आम इंतखाबात जो हैं यानी कि इलेक्शन जो हैं पाकिस्तान में वो 28 जनवरी को हो सकते हैं मुमकिन डेट, या फिर अगर थोड़े से डिले हुए तो 4 फरवरी को हो सकते हैं। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं सितंबर का महीना शुरू हो गया है। हल्का बंदियों के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि डिले हो। आइन और कानून ये कहता है कि 90 दिन के अंदर हो जाए और उसके साथ साथ पॉलिटिकल पोलराइजेशन और टर्मोइल अपनी जगह मौजूद है। तो सदर मुमलिकत से मतलब है जो भी ताकतें मिली और जो भी लोग मिले उन्होंने उनको कन्विंस किया कि आप ये एक डेट अनाउंस ना करें, क्योंकि हो सकता है कि इस पर भी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने एक ट्वीट की थी, उस हवाले से ये कहा गया था, बड़ी तनकीद हुई थी। उन्होंने 2 जो बिल्स हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा मैंने तो साइन ही नहीं किए, मेरे साथ धोखा हो गया, लेकिन उस पर उन्होंने कोई इख्तिलाफी नोट भी नहीं लगाया। लेकिन उस हवाले से कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की गई और अगर कोई इंक्वायरी इनिशिएट भी हुई है ऐवान सदर में तो उसका अभी तक कोई अता पता नहीं। यानी कि सदर मुल्क के एक ऐसा ओहदा होता है, सुप्रीम कमांडर होते हैं, और उन्होंने एक ट्वीट कर दी और उसके बाद उसका कोई खबर जवाज नहीं है। कंवर दिलशाद साहब एक माहिर हैं, एक्सपर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉर्मर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो इस कंट्रोवर्सी में मैं उनसे पूछना चाहूंगी, उनको वेलकम करना चाहूंगी। कंवर दिलशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत मेहरबानी, बड़े अरसे बाद बात हो रही है। बड़े अरसे बाद, बिल्कुल। इलेक्शन जैसे ही नजदीक आते हैं तो कंवर दिलशाद साहब आप हमें याद आ जाते हैं। वैसे हमें आपको पूरे साल भी याद रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये जो नई कंट्रोवर्सी आ रही है, मुझे ये बताइए कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये मजाज या अथॉरिटी है कि वो मुल्क के सदर के खत के जवाब में मिलने से इनकार कर रहे हैं, डेट पर मशावरत से इनकार कर रहे हैं? तो ये कौन सी आईनी ताकत उनको ये कहती है कि वो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की बात ही ना माने? नहीं, ठीक है, वो पाकिस्तान के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो उसका फील्ड मुख्तलिफ है। यहाँ है आईनी और कानूनी लिहाज से हम ये बात करेंगे जी कि आइन के ठीक है कि आर्टिकल 48 में जिक्र है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तारीख देने के मिजाज है, बिल्कुल। लेकिन आप हैरान होंगी तो वो कौमी असेंबली के इंतखाब की तारीख दे सकते हैं, 4 सूबाई असेंबलियों की तौरी तारीख दे सकते हैं। उसके लिए पार्लियामेंट्री एक्ट बना और सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई और तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए कि आप पाकिस्तान में एक दिन का इंतखाबात करवाएं और इलेक्शन की कमांड जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हवाले कर दी गई। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक ही दिन में इंतखाबात करवाना है, 4 सूबों में भी और सूबाई कौमी असेंबली में भी। अब प्रेसिडेंट के पास तो इख्तियार सिर्फ कौमी असेंबली का ही है ना, इसलिए उस लिहाज से तरमीम करनी लाजमी थी। अगर वो तरमीम न होती तो बहाम पैदा हो जाता है और प्रेसिडेंट तारीख देते और इलेक्शन कमीशन 2 राह पे खड़ा हो जाता है।
اب الیکشن کمیشن پاکستان نے انکار کیا، معذرت کی کہ ہم آپ سے مشاورت نہیں کریں گے، صرف آئین اور قانون کو ذکر نہیں ہے کہ آپ سے مشاورت کی جائے. تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ گمگیر تو ہوتے گئے ہیں، لیکن اب معاملہ بادل چھٹ گیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان چند روز میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے والا ہے. اچھا. اور ہماری اطلاع کے مطابق یہ تقریباً 20 اور 24 جنوری کے درمیان جو ہے اس کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا. الیکشن کمیشن چاروں صوبائی حکومت، وزرائے اعلیٰ اور گورنر سے مشاورت کر رہا ہے تاکہ ایک ہی دن ایک ہی تاریخ میں انتخابات ہو جائے. اگر اس صوبائی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں تو کوئی حرج نہیں، اگر 24 کو نہیں ہو تو 28 کو ہو جائے گا. لیکن کنور دلشاد صاحب یہ بتائیے کہ حلقہ بندیوں کے بعد ان کے پاس ان کا الیکشن کمیشن کو جو وقت ملے گا اس میں وہ تمام ووٹر لسٹ یہ وہ سب کچھ معاملات تیاری مکمل ہو جائے گی نا؟ اس کے بعد کوئی اور نیا مسئلہ تو نہیں کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں، اس میں تو آپ نے ہمارے سارے پروگرام دیکھے ہیں 2002 سے لے کر 2008 تمام انتخابات میں آپ ہمارے ساتھ کھڑی تھی. تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ انتخابی فہرستیں بھی مرتب کر رہا ہے اور حلقہ بندی بھی کر رہا ہے، اور یہ تقریباً 30 نومبر سے پہلے یہ دونوں جو ہے پلان جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے اور الیکشن کمیشن پاکستان تاریخ دینے کا مجال ہو جائے گا. اچھا ایک بات جی سوری، لیکن آپ کچھ کہہ رہے تھے، مکمل کرتے. بتانے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن پاکستان چند روز میں تاریخ کا اعلان کر دے گا. تاریخ کو انتخابات ہو رہے ہیں. اچھا، باقی شیڈول بعد میں آئے گا. شیڈیول بعد میں آئے گا. اچھا یہ بتائیں کنور دلشاد صاحب، ایک آپ کے یہاں پروگرام میں ہونے سے ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں پاکستان میں الیکشن تو ہمیشہ ہی متنازع ہوئے ہیں، مطلب آپ اور میں 2002 سے ہی الیکشنز کی ٹرانسمیشنز میں آپ کو بھی پتہ ہے اکٹھے موجود رہے ہیں، تو کبھی میں نے یہ نہیں سنا کہ جی ہاں واہ واہ بلے بلے بہت اچھے الیکشنز ہو گئے اور سب خوش ہوئے. مان سب جاتے ہیں لیکن متنازع ضرور رہتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ پچھلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ان کے بعد یہ جو آج کا الیکشن ہوگا، جو یہ الیکشن ہوگا جس میں الیکشن کمشنر پر سنگین ترین الزامات ایک فارمر پرائم منسٹر لگا چکے ہیں، اپوزیشن کی بڑی جماعت ہو سکتی ہے وہ، اب مجھے نہیں پتا وہ ہوگی الیکشنز میں نہیں ہوگی، فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ آج کے وزیر اعظم کا ایک انٹرویو جو چلنے والا ہے اور اس کی کچھ شکیں ہم نے پڑھی ہیں یا کچھ سنی ہیں اس کی باتیں، اس سے تو کچھ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. لیکن کیا متنازع الیکشن یہ سب سے بڑا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم نے جب تک ہم اپنا مائنڈ سیٹ اپ نہیں ٹھیک کریں گے، اپنا مائنڈ جب تک صحیح سیٹ اپ پر نہیں جائے گا تو ہر الیکشن کو انہوں نے متنازع تو انہوں نے ہارنے والی پارٹی نے قرار دینا ہی دینا ہے. تو یہ تو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ نہیں ہو رہا ہے. باقی دنیا کے ممالکوں میں مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے کہ جو ہی انتخابات ہوتے وہ تسلیم کر دیتے. انڈیا میں بھی تقریباً 30 سب تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن پہ الزامات نہیں لگے، لیکن اس دفعہ الیکشن کمیشن بہت زیادہ متنازع رہا یہ والا، یا بنایا گیا. یہ تو متنازع تو ایک ایسی اپوزیشن پارٹی ہے جن کے انہوں نے مطالبے تسلیم نہیں کیے. ان کی خواہش یہ تھی کہ جناب جو ہمارے خلاف جو مقدمات الیکشن کمیشن دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، فارغ فنڈنگ کیسز ہیں اور دیگر معاملات ہیں، ان کے بارے میں جب الیکشن کمیشن پاکستان ان کے تمام مطالبات مسترد کر دیے تو انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کو متنازع بنانے کی کوشش کی. الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کنٹیمپٹ کا جاری کر دیا. وہ کنٹیمپٹ روک رہے گے، 3-4 دن میں کیس جو ہے وہ سماعت ہو رہی ہے کنٹیمپٹ کی. یہ تو حالات ہے، سیاسی پارٹیوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے. الیکشن کمیشن پاکستان کی اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بہت بہت شکریہ. کنور دلشاد صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں ایک بریکنگ نیوز دی. انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، تمام گورنر سے مشاورت کر کے، اور ہم تو 28 جنوری کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے 24 جنوری یعنی 24 اور 28 کے درمیان پرابیبلی اسمبلی کے چاروں صوبوں اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز اناؤنس ہو جائیں گے. تو پھر بھائی بھرپور تیاریاں میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹیز کو شروع کر دینی چاہیے. سینیٹر سحر کامران صاحبہ سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. رانا احسان صاحب سینئر رہنما ہے PMLN کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو آپ کی طرف آتے ہیں، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم. تھوڑی سی گفتگو الیکشن پہ کروں گی اور پھر میں وزیر اعظم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی گفتگو کی طرف جاؤں گی، تو اس پر بھی میں نے آپ کا موقف لینا ہے. اور پھر حافظ حمداللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اگر ہم ان کا موقف انہی سے سن لیں تو زیادہ بہتر، اگر ٹرائی کر لیں کہ ہمیں حافظ حمداللہ صاحب مل جائیں. لیکن سحر کامران صاحبہ، اپنے ابھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو اطلاعات پچھلے 2-3 دن سے کچھ گڑبڑ اطلاعات آ رہی تھیں اور صدر مملکت کی بھی کچھ بیچ میں سننے میں آ رہا تھا کہ انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے. ہی پرابیبلی وانٹڈ ٹو اناؤنس کہ جلدی نومبر میں الیکشنز کر دیے جائیں. پیپلز پارٹی اب سیٹسفائیڈ ہے، اتنا ڈیلے نہیں ہے لیکن بہرحال 90 دن نہیں ہے.
لیکن بات یہ جیسمین ایک اصولی موقف ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آئینی مدت میں ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی آئین کی خالق بھی ہے, آئین کی محافظ بھی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آئین کا جو احترام ہے اس کو سامنے رکھیں. الیکشن کمیشن نے جہاں اتنی ہمت کرائی ہے کہ 30 نومبر کو کہا کہ حلقہ بندیاں جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گی, تھوڑی سی اور ہمت کرے, اپنا جو ہے کام کارکردگی, اپنا کام کرنے کا طریقہ کار بہتر کرے, رات دن کام کرے. اور اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس وقت جس تناسب سے حلقہ بندیاں ہونی ہے شرح سے جو پرسنٹیج ہے پاپولیشن کی, تو اگر وہ چاہے تو کر بھی سکتا ہے, کم وقت میں بھی مکمل کر سکتا ہے, اور الیکشن ہر وقت ہو سکتے ہیں. اور یہ جیسمین کیوں ضروری ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ایک بحرانی کیفیت ہے پاکستان کے اندر. ہم میں سے سب, میں آپ کو بھی کہوں گی, خود کو بھی کہوں گی, پاکستان کے باقی تمام عوام, جو وہ لوگ جو کہ غریب ہیں اور جو کہ سفید پوش ہیں, جو کہ مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, سب لوگ جو ہیں کولیپس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری سخت نہیں رہی, نہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی, نہ فیول چارجز کی, نہ ہی سروائیو کرنے کی, ایک کے بعد ایک بحران کھڑا ہو رہا ہے. تو اس کا واحد حل جو ہے نا صرف یہی ہے کہ بر وقت آئینی مدت میں الیکشن ہو, ایک منتخب حکومت آئے اور اپنی ڈائریکشن سیٹ کرے اور پاکستان کو یہ ڈائریکشن. نہیں ایک سیکنڈ سحر صاحبہ, اب بات آپ کی بالکل تو کہ درست ہے, لیکن یہاں پھر سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ڈائریکشنز آپ لوگوں کی حکومت ہی دے کی گئی ہے, ابھی پی ڈی ایم کی حکومت ہی دے کے گئی ہے, یہ کوئی کسی اور کی ڈائریکشنز میں سب معاہدے نہیں ہوئے. آپ لوگوں نے کہا نا سیاست ختم کر کے, اپنی سیاست قربان کر کے ملک کو آپ لوگوں نے بچایا ہے, ملک کو اس بحران سے نکالا ہے. تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا کر سکتا ہے؟ ان کی ذمہ داری تو صرف لک آفٹر کرنا ہے انٹل سو دی الیکشنز. بالکل, دیکھیں جیسمین, یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کی ذمہ داری ڈے ٹو ڈے افیئرس کو دیکھنا ہے. نہ ان کے پاس عوامی طاقت ہے, نہ پارلیمان ان کے پیچھے ہے, نہ ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے, نہ ان کا ہاتھ عوام کے نفس پہ ہے. تو یقیناً وہ جو ہے ان معاملات کو نہیں سنبھال سکتے. آپ نے جو کہا بالکل, دیکھیں ہم نے ایک بحرانی کیفیت کے اندر ہی جو ہے جو ایک کولیشن حکومت بنی تھی وہ بنی تھی. اس کے اندر میں یقیناً پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے اس کے لیے بالکل جواب دہ ہوں کہ جو وفاقی سطح پہ ہمارے پاس وزارتیں تھیں اور صوبائی سطح پر جو ہماری کارکردگی تھی اس کے لیے بالکل جواب دہ ہوں. اور میں سمجھتی ہوں یقیناً ایک ایسے جو کہہ رہے تھے نا بارودی سرنگیں بچھائی ہیں, تو بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھیں اور اس کے بعد ملک کو ایک ایسے جو ہے وہ سچویشن سے دوچار کر دیا تھا کہ کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھے جا رہے ہیں کہ معاہدہ نہ ہو, کبھی اس قسم کے حالات. اچھا, سو ان ٹوٹیلٹی سحر اس کو اس طرح کر لیتے ہیں نا کہ پھر ایوری سنگل پولیٹیکل پارٹی از ریسپانسبل. ایک نے بارودی سرنگیں بچائیں, دوسری بارودی سرنگوں سے پھلانگتے ہوئے اس کو ختم کرتے ہوئے پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے رہے. لیکن اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے, میں رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی, وہ یہ ہے I am not blaming the political parties of Pakistan. Unfortunately, ہمارے یہاں مسئلہ یہ رہا ہے کہ پرسنل انیمیٹی پہ, اپنی ذاتی خواہشات اور ذاتی دشمنیوں پہ, رانا صاحب کمنگ ٹورڈز یو, پولیٹیکل پارٹیز دو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن نے, فارمر پرائم منسٹر نے, شہباز شریف صاحب نے بارہا کوشش کی, آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت فارمر, انہوں نے بھی کوشش کی کہ کسی طرح پی ٹی آئی یا خان صاحب سے بات چیت ہو جائے, نہیں ہوئی, وہ نہیں مانے. اس کا خمیزہ آج تحریک انصاف کو بھگتنا پڑ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی, کیونکہ ایک پولیٹیکل سسٹم جو چل رہا تھا اس کو سب کچھ تہس نہس کیا گیا صرف اپنی خواہشات کے لیے. جی رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز, چاہے جب ان کی حکومت اور اپوزیشن ہو, وہ اگر آپس میں قومی ایجنڈے پہ بھی نہ بیٹھ پائیں تو یہ تو پورے سسٹم کا فیلئر ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی, میں اس کو پرفیکٹ نہیں کہوں گا, اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جماعت نے اس چارٹر سے اس طرح انحراف کیا, یا بعد میں بھی کوئی ڈائلاگ بازی ہوئی الیکشنز کی کیمپین میں, نعرے لگائے گئے, لیکن ایک رائٹ ڈائریکشن کی طرف آپ بڑھ چکے تھے. اور آپ نے 8 سے 18 میں دیکھا کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا اپوزیشن کا اور حکومت کا, وہ کولیپس کر گیا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی. اس کے اندر تو دیکھیں, اب یہ چیزیں تو واضح ہیں کہ بل بھی جو ہے وہ لوگوں سے ٹیلی فون کرا کے پورے کروائے جاتے تھے, سینٹ کے نمبر ٹیلی فونوں پہ پورے ہوتے تھے. تو تب اس دورانیے میں تو اپوزیشن تو چھوڑیں کہ اپوزیشن سے بات چیت ہوتی تھی, کولیشن پارٹنرز کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی, اور ان سے بھی کوئی جو ہے وہ مشاورتی عمل یا کوئی
ان کو کوئی عزت دے کے کوئی معاملات کو چلایا جائے. نہیں, وہ ایک بدقسمتی سے ISI کو سیاسی دفتر بنا دیا گیا تھا. تو یہ معاملات تھے, اور اس کے بعد بھی جو بیانیے دیے گئے وہ بیانیے جو ہیں وہ پولرائزیشن کی اگر کوئی لمٹ آپ کہہ لیں کہ اس کو تقویت دی ہو تو وہ ان بیانیوں نے دی کہ یہ امریکن سازش ہے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے. امریکن سازش تک تو دیکھیں رانا احسان صاحب, امریکن سازش تک تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک کارڈ ہے جو پاکستان کی سیاست میں سیل ہوتا ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے, آئی تھنک ہماری پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز بھی یہ کارڈ سیل کرتی ہیں. جو لیفٹ ونگ کی ہیں وہ بالکل نہیں کرتی, جیسے پیپلز پارٹی ہے, کچھ ٹو دا رائٹ ہے, PMLN میں بھی ایک طبقہ ہے جو اپنے حلقوں میں یا اپنے تقریروں کی حد تک, ٹھیک ہے, That is acceptable کہ ایک بھی. لیکن آپ نے جس طرح اپنے ملک میں افواج پاکستان کے دفاتر, ان کے آفیسرز, جس طرح ان کی تضحیق تذلیل اپنے مقصد کے لیے آپ نے کی, یہ ایک اتنا بڑا کیٹاسٹرافک میں سمجھتی ہوں کہ ایک حملہ تھا جس سے کہ چلے شکر الحمدللہ ملک بچ گیا. شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ شروع اسی سازش سے ہوا نا, جب لہرایا گیا وہ خط جو آپ کہہ رہے ہیں سائفر گم کیا. بالکل یہ اس سائفر سے یہ جھوٹ شروع ہوا, اور اس جھوٹ پہ بلڈ اپ کر کے جو پولرائزیشن کی آگ تیز کی گئی, جس میں میر صادق, میر جعفر کے نعرے لگائے گئے, اور اس کو بلڈ اپ کر کے وہ کلمنیٹ ہوا 9 مئی کے اندر. اور یہ سارا دیکھیں یہ افسوسناک ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے, دیکھیں جو معاشی صورتحال ہے, اگر میں اس کو سمرائز کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک واحد مسئلہ پاکستان کی معیشت کو لاحق ہے اور آگے بھی لاحق رہے گا, وہ ہمارا ٹریڈ امبیلنس ہے, کہ ہماری ایکسپورٹ اور ہماری امپورٹ کا ڈفرنس ہے, کہ ہمیں ملک چلانے کے لیے, گروتھ چلانے کے لیے, ہمیں دکھانے کے لیے ڈالر بورو کرنے پڑتے ہیں, اور یہ 20-25 سال سے اس طرز پہ چل رہا ہے. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دور میں یہ بہتر تھا, کسی دور میں یہ بدتر تھا. دیکھیں رانا صاحب, سوال یہ بالکل الگ ڈیبیٹ ہے. دیکھیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک جب بحرانی کیفیت میں چلا جاتا ہے, جب کووڈ آ گیا دنیا میں, اور اس کے بعد آپ کامنٹ کر لیں سحر, دین آئی ایم کمنگ بیک ٹو یو کامنٹ آن دس. جب کووڈ آ جائے, دوسری مشکلات آ جائیں, تو سارے کولیشن پارٹنرز, ورکنگ اپوزیشن سر جوڑ کے بیٹھ جائیں. بھائی اگر آپ لوگ آپس میں معیشت پر نہیں بیٹھ سکے کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے, and rightly so, I'm not blaming these two political parties, کیونکہ آپ لوگوں نے ایٹ لیسٹ بہت کوشش کی بیٹھنے کی, بات کرنے کی, مجھے نہیں پتا دل سے کر رہے تھے یا مجبوری سے, لیکن اگر تحریک انصاف بھی تھوڑا بڑا پن دکھاتی اور اس کے بعد اتنے شعبدے پن کرنے کے بجائے ملک کی معیشت کے لیے کوئی 20 سالہ پلان آپ لوگ بنا دیتے, تو ہم یہ کہتے کہ یہ احسان کر گئے ہیں آپ ملک میں, but you people did not. دیکھیں میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے کہ سب لوگ ایک کشتی میں سوار ہیں, اور کشتی کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی کشتی میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں منظر ایسا تھا کہ بجائے سب لوگ مل کے اس سوراخ کو بند کر رہے ہوتے, یہاں ایک دوسرے کو مکے مار رہے تھے. نہیں بلکہ مزید سوراخ کر رہے تھے. یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, مزید سوراخ کر رہے تھے. تو یہ میں اگری کرتا ہوں, اگر یہاں سب جماعتیں اکٹھی ہو جاتی تو شاید آج 50% ہم کم مشکل حالات کے اندر کھڑے ہوں. سحر صاحب میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. جی رانا صاحب, I'll come back to you because میں چاہتی ہوں کہ سحر اس پہ کامنٹ کر لیں, تو دین میں چاہتی ہوں کہ لیٹس کم ٹو دیٹ پوائنٹ جہاں پر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی کچھ بات آج سامنے آئی ہے, تو تھوڑا اس پر بھی نظر ثانی کر لیتے ہیں. کامران سحر صاحبہ, مجھے خالی یہ بتائیں کہ دیکھیں رانا صاحب ہیز ایڈمیٹڈ, وہ بالکل ٹھیک بات کرے, اور میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے پرسنلی پیپلز پارٹی PMLN پر بہت زیادہ تنقید کی ہے, جہاں ضرورت تھی وہاں بھی کی ہے, ڈان لیکس دیگر معاملے جو بھی ہوئے, لیکن میں یہاں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا جو اس میں اس ڈائیلاگ کے پروسیس کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کرنے میں جو کردار ادا کیا وہ تحریک انصاف نے کیا. اینڈ جسٹ بیکاز دے ور تھنکنگ, اور دے پروبیبلی تھنک کہ دے آر سو لارجر دین لائف, دے آر سو پاپولر ان دس ورلڈ, کہ مطلب ہے کچھ بھی ہو جائے وہ پیپلز پارٹی اور PMLN سے کبھی نہیں ہاتھ ملائیں گے, چاہے معیشت کھڈے میں کیوں نہ چلی جائے جو چلی گئی ہے. دیکھیں جیسمین, آپ نے مساق معیشت کی بات پارلیمان میں بھی سنی. آپ نے دیکھا کہ جب بھی ملک کے اندر مشکل حالات ہوئے
کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل ہوئی. پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ جوائنٹ پارلیمنٹ کی بھی بات کی, سیشن کی, اور بالکل جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین کو کہا کہ آئیں بیٹھیں, یہ وہ مسائل ہیں جن پہ ہمیں مل کے بیٹھنا ہے. لیکن چاہے قومی سلامتی کی میٹنگ تھی, چاہے کوئی اہم مسئلہ تھا, چاہے معیشت تھی, آپ یہ دیکھیں جب اسٹیٹ بینک کو حوالے کیا گیا, اب مطلب آپ دیکھیے بیرونی طاقتوں کے, اور جو ہے پھر آپ ہی بتائیں IMF کا وہ بنا دیا گیا ہوسٹیج اس کو, تو ہم نے سب نے آواز اٹھائی. مگر آپ دیکھیں کہ قانون سازی کیسے ہو رہی تھی کہ بھی جو ممبران ان کے جو الائز ہیں وہ بھی جو اختلاف کر رہے تھے تو ان سے بھی ووٹ دلوائے گئے. آج ہم جن حالات میں, یہ بات نہ سائفر سے شروع ہوئی ہے جیسمین, نہ سائفر پہ ختم ہوئی ہے, یہ بات 2014 کے بل جلانے اور ہندی سے پیسہ بھیجنے اور پارلیمان پہ اور PDP پہ حملہ کرنے سے شروع ہوئی, اسلام آباد کی گریٹ بیلٹ جلانے پہ جاری رہی, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ شہداء کی یادگاریں, ہماری جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشن, ریڈیو پشاور, پاکستان پشاور, اور جو ہے پاکستان کے اثاثوں کو جلایا گیا, ہمارے شہداء کی تصدیق کی گئی. تو یہ جو ایک منصوبہ تھا نا, یہ یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوا. پھر جیسمین یہ آگے چلا, پھر ہم نے دیکھا کہ ایک فنڈنگ ہے, ایک ایسی فنڈنگ ہے جس کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے, جو ہے ملک کے دنیا کے اہم ترین ممالک میں, کیپٹلز میں ایک فنڈڈ کمپین چلائی گئی پاکستان کے خلاف انسانی حقوق کی لے کے, ٹھیک ہے. اور اب کوئی پوچھے کہ یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, یعنی پاکستان کی معیشت تو اتنی مشکلات کی شکار ہے, لیکن وہاں پہ بڑی بڑی ایکسپینسو لابسٹ فارم ہائر ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے, اور کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان پہ انسانی حقوق کے مقدمے چلائیں, پاکستان کو IMF کے فنڈز نہیں ملے, پاکستان کا بائیکاٹ کر دیں. تو یہ ایک بہت منظم کمپین ہے. تو میں سمجھتی ہوں اس کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہے, اور ان تمام حالات کے اندر ہم کیا توقع کریں کہ معیشت جو ہے وہ کیسے چلتی. پھر بھی ہم نے کوشش کی, آپ یہ دیکھیں بدترین بارشیں تھی ان کے اندر, جتنی تباہی تھی, لیکن ہم نے نہ صرف سسٹین کیا, ریہیبلیٹیٹ کیا لوگوں کو, ان کو گھر بنا کے دیے, گھر کی ملکیت دی, ان مطلب ہر اس مشکل حالات میں کھڑے رہے. That's true. ایک بریک لینا چاہتی ہوں سحر میں, اس کے بعد اس بات 9 مئی کو جو ہوا خانہ جنگی کی کوشش تھی, جس کا ہدف آرمی چیف اور ان کی ٹیم تھی, وزیر اعظم پاکستان کیئر ٹیکر. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, آپ نے پہلا سیگمنٹ دیکھا, ہمیں سینیٹر سحر کامران صاحبہ اور رانا احسان صاحب نے جوائن کیا ہوا تھا, کنور دلشاد صاحب سے بھی ہم نے بات کی, اور اب ہمیں بریک کے بعد حیدر وحید صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. حیدر وحید صاحب, گفتگو آپ کی طرف لے آتی ہوں. جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو دیا ہے, وہ آج رات آپ دیکھ بھی لیں گے ایک نجی ٹیلی ویژن کو, لیکن بات بہت اہم ہے. انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کو جو ہوا خانہ جنگی کی کوشش تھی, جس کا ہدف آرمی چیف پاکستان کے اور ان کی ٹیم تھی. یور کامنٹس. ٹھیک ہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ جب پروسیکیوشن ہوگی یا یہ الزام جو ہے وہ آگے ڈیو پروسیس کے ذریعے سے جو ہے وہ آگے بات بڑھے گی تو پھر دیکھیں گے بات اگر صحیح ہے یا نہیں. انہوں نے الزام لگا دیا ہے, وہ ایک بہت ہی ذمہ دار پوزیشن میں ہے, اوبویسلی ان کی بات جیتا لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ ایک کنسپیریسی تھی, خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے جانا جو ہے وہی ایک ایم تھا. تو بہت سیریس بات ہے, اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف دس, بیکاز اس طرح کا الزام ایک سٹنگ پرائم منسٹر, کیئر ٹیکر صحیح, ایک سٹنگ پرائم منسٹر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے, انسینیویٹ کہ یہ فارمر پرائم منسٹر کے حوالے سے شاید لگایا جا رہا ہے جی. تو اس وجہ سے تو پھر وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف دس آف کورس. یس, نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک بہت ہی سنگین اور سنجیدہ سٹیٹمنٹ ہے, لیکن 9 مئی کے واقعات کا ہدف موجودہ آرمی چیف, ان کی ٹیم تھی. ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے کہ 9 مئی کے ملزمان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی تاثر دیا جا رہا ہے؟ دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیتی ہوں, اینڈ دین آئی ول ٹیک دا کامنٹس فرام مائی پولیٹیکل جو میری شو کے آج گیسٹ ہیں فرام دا پولیٹیکل پارٹیز. حیدر وحید صاحب, یہ جو ابھی حال ہی میں انٹرنیشنل کورٹ سے فارمر پرائم منسٹر نے مدد حاصل کرنے کی یا انصاف مانگنے کے لیے جو انہوں نے اپیل دائر کی ہے یا کرنا چاہتے ہیں یا کوشش ہے, اس پر تنقید تو بہت زیادہ ہو رہی ہے, لیکن آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایسا پہلے ہوا ہے کبھی پاکستان میں؟
دیکھیں میرے خیال سے جس کا جو بھی اگر رائٹ ہوتا ہے کہیں بھی جا کے انصاف لینے کا، اور اگر ایسا پلیٹ فارم فورمز بنے ہوئے ہیں تو اس سے وہاں جانے سے روکنا، ایکسیس ٹو جسٹس کو روکنا جو ہے وہ حل نہیں. آپ بالکل ان کے کیس کو ڈسکریڈٹ کریں، ان کی کریڈیبلٹی کو ڈسکریڈٹ کریں، اور اگر وہ جو ہے کچھ غلط وہاں پہ جا کے کر رہے ہیں یا اس کے نتیجے میں پاکستان کی بدنامی ہے اگر، تو پھر ظاہر ہے کہ سیاسی طور پہ ان کو اس کا نقصان ہونا چاہیے اور قانونی طور پہ ان کو کیس ہارنا چاہیے اور ان کو ریڈیکیول ہونا چاہیے. لیکن یہ ایکسیس ٹو جسٹس اور اس طرح کی فنڈامنٹل کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو وکیل نہ کرو یا نہیں کیس ہی نہ کرو، یہ میں اس پہ زیادہ پرسنلی نہیں بلیو کرتا. اگر تو ان کے عزائم وہ ہیں جو بتائے جا رہے ہیں تو he should pay for it both politically and legally. But then there is a bigger question. رانا احسان صاحب آپ کی طرف، آپ نے حیدر وحید صاحب کو سنا ان کا تجزیہ. then a bigger question is کہ کیا پاکستان کے اندر انصاف کے حصول کی جو وہ کوشش کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کو نہیں مل رہی، جبکہ دوسری طرف آپ کی پارٹی رانا احسان صاحب، آپ کی پارٹی میں فارمر انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب، فارمر ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب واضح طور پر بہت سارے پلیٹ فارمز پہ کہہ چکے ہیں کہ وہ تو ایسا انوکھا لاڈلا ہے کہ اسے ایسا انصاف ملتا ہے جو کسی اور کو نہ ملا. دیکھیں ہم نے تو اس کو ملٹیپل ٹائمز ہائی لائٹ کیا ہے کہ 63A کی تشریح ہو جو ان کو ڈی چوک ان کو جانے سے روکا گیا تھا اور وہ وہاں گئے اور جس طریقے سے تب ان کو ٹریٹمنٹ ملی. 9 مئی کے بعد جو ان کو ہسٹورک ویلکم چیف جسٹس صاحب نے دیا گڈ ٹو سی یو کے ساتھ، اور پھر ان کو گاڑی فراہم کی گئی کہ وہ ان کے شاہی مہمان بنے، پھر کس طریقے سے اتنی پیشیوں کے اوپر وہ پیش نہیں ہوتے، اور تو ہر لحاظ سے ان کو رعایت دی گئی ہے اور یہ ہم نے نوٹس کیا ہے. یہ آپ رعایت کہیں گے رانا صاحب سوری انٹرنیشنل پہ آنے سے قطع کلامی معاف سر، بیکاز ہم سپریم کورٹ کے بارے میں اور ان کی اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں بات کریں سو ہمارے بڑے پر جلتے ہیں. there is a limit to where we can go. بہت احترام کے ساتھ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، میں تو اس کو انصاف سمجھتی ہوں. نہیں دیکھیں یہ انصاف اگر آل اکراس ہو اور ایسا ہوتا رہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ انصاف نظر آنا چاہیے کہ یہ سب کے لیے ہے، اور اگر وہ ایسی فیسیلیٹیشن کسی اور کے لیے نہیں ہے اور جتنے بھی بینچ بنے جتنی بھی معاملات ہوں ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ایک جماعت کی طرف ہو تو یہ انصاف نہیں ہے. میرے خیال سے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ججمنٹ جو ہے میری ان کو پہنچی نہیں ہوگی ڈی چوک کے معاملے پہ یا وہ ان کو پتہ نہیں لگا ہوگا تو یہ تو اس طرح کی رائے تو کسی اور کو نہیں ملی. تو ایٹ لیسٹ ہم نے یہ تو مان لیا نا کہ اوکے رانا صاحب تو ہم نے مان لیا نا کہ اب اگر میں دیکھیں فرض کریں کوئی بھی XYZ یہاں تو فارمر پرائم منسٹر ہے یا میں ہوں، اگر مجھے میرے ساتھ ایسا سلوک ہو جسے میں انصاف سمجھ رہی ہوں دوسرے نہیں سمجھ رہے، لیکن اس کے باوجود میں انٹرنیشنلی انصاف کی طلبگار ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ دیکھیں آپ اگر انٹرنیشنلی انصاف کے طلبگار ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ GSP+ کو جو ہے وہاں سیبوٹاج کر کے خطوط لکھیں کہ یا خواتین کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا آپ IMF کو خطوط لکھیں تو یہ پھر آپ جو ہے میرے خیال سے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ابھی اگر آپ نے جانا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں آپ جائیں، لیکن آپ وہاں کیا دفاع کریں گے؟ کیا آپ نے گھڑی جو ہے وہ بیچ کیوں دی، اس کو مسڈکلیئر کیوں کیا، اس کا کیا دفاع؟ نہیں وہ 9 مئی کے لیے جانا چاہتے ہیں، جو 9 مئی کے نہیں وہ 9 مئی کے سے ریلیٹڈ جو الزامات ہیں نا جن پہ کہ وہ ابھی بھی ڈینائل میں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اندر تھا تو مجھے تو نہیں پتا، مجھے کیا پتا، میں نے تھوڑی کہا ہے یہ. اور اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ جس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ چلیں آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے نہیں کہا، بیانیہ آپ نے ایسا ضرور بنایا، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ ضرور کہا کہ اگر مجھے تو پکڑو گے تو دوبارہ ایسا ہوگا. دیکھیں 9 مئی تو بہت سمپل سی بات ہے. یہ 9 مئی کیوں ہوا؟ اب میں آپ کو بتاؤں جو فیصلہ آباد میں ISI کا دفتر ہے وہ بالکل ایک گلی کے اندر ہے اور وہاں کوئی بھی نہیں جاتا، اور آج 30 سال سے ہم بھی سیاست دیکھ رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں. ہم نے تو آج تک وہاں پروٹیسٹ نہیں کیا. اس دن وہاں جا کے اس کے گیٹ توڑے گئے. کس جماعت کے کارکنوں نے توڑے؟ کس جماعت کے کارکنوں نے کوشش کی کہ اس کے گیٹ کے اوپر یک وقت آپ 8-9 شہروں میں فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور ایک جماعت کے لوگ وہاں جا کے کرتے ہیں؟ تو یہ کیا پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوا؟
کیا اس کے شواہد موجود نہیں ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں، اور اس سے پہلے جو نفرت کے بیج بوئے گئے، جو میر صادق میر جعفر کے جو لیکچر دیے گئے، اور جو ایک میں کہتا ہوں برین واشنگ کی گئی یوتھ کی، عوام کی، کہ یہ اٹ آل لیڈ ٹو دیٹ. تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے شواہد ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ اگلے دن جب ان کو طلب کیا گیا تو جو دھمکی انہوں نے دی کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو یہی کچھ دوبارہ ریپیٹ ہوگا، اور شروع میں تو یہ سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ شروع میں 9 مئی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا کہ بہت بڑی وکٹری اچیو ہوئی ہے، کہ بڑا کارنامہ انجام ہو گیا. یہ تو جب تھوڑے دنوں بعد اس کے اوپر پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو انہوں نے بیک سٹیپ لیا. ان کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے کیا کیا. آئی تھنک ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اسٹیٹ کی طرف سے اتنی زیادہ شدید اسٹیٹ کی طرف سے رد عمل آئے گا، جو کہ آنا چاہیے تھا. بہرحال سحر صاحبہ، آپ نے رانا صاحب کو بھی سنا، حیدر وحید کو بھی آپ نے سنا، یور کامنٹس اینڈ دین موونگ فارورڈ میں ذرا چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی کے حوالے سے اس کے بعد تھوڑی بات کرنا چاہتی ہوں. جی دیکھیں جیسمین، اگر آپ چیزوں کو سب کو ایک سیریز میں سامنے رکھیں تو ہدف پاکستان بھی تھا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اپنی مرضی کے یا بشرا بیگم کے مرضی کے آرمی چیف لگانا چاہتے تھے. وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے وقت ایک لانگ مارچ کو لے کر آئے تھے، انہوں نے ایک بہت اہم وزٹ بھی کینسل کروایا تھا سعودی عربیہ کے ولی عہد کا. تو یہ مطلب یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. آپ واقعات کو ایک سیریز میں لیں. آپ جو انہوں نے جب اگر میں سمجھتی ہوں کہ جب اسلام آباد کی گرین بیلٹ چلی تھی، جب ان کے خلاف ایکشن ہو جاتا، یا جب انہوں نے پارلیمان پہ حملہ کیا تھا تب ایکشن ہو جاتا، جب انہوں نے نیوکلیر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے بعد سوال اٹھایا تھا تب ان پہ ایکشن ہو جاتا، یا جب انہوں نے پاکستان پہ ایٹم بم گرانے کی بات کی تھی تب ایکشن ہو جاتا، یا جب انہوں نے مسلسل انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے اور آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات کی تھی تب ایکشن ہو جاتا. ان کو تو بڑا جو ہے اسپیس ملی. اور یہ کہنا کہ جی وہ اس میں شامل نہیں تھے، میں کہوں گی سب سے بڑا جرم یہ ہے جیسمین کہ سوشل فیبرک آف دا سوسائٹی ہیز بین کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ. آج ہم جس قسم کا ماحول دیکھتے ہیں، جس قسم کی یعنی ہمارا ایسٹ ہے ہماری یوتھ، ہم کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل ہے. آپ نے ان کو گالی گلوچ پہ لگا دیا، اپنے نفرتوں کے بیج بو دیے، آپ نے سوسائٹی میں پولرائزیشن لے لی. یعنی یہ تو اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. اگر جو ہے وہ اس وقت نگران وزیر اعظم نے کوئی بات کی ہے تو یہ بات تو ہم سب نے دیکھی ہے کہ وہ مسلسل جس چیز کو لے کے وہ بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی اپوائنٹمنٹ سے پہلے وہ وزیر اعظم بن جائے، اپوائنٹمنٹ سے پہلے جو ہے ان کو موقع مل جائے، ان کی مرضی کے جو ہے وہ آرمی چیف ہو جائے، اور اگر نہیں ہو تو وہ ایک مسلسل کمپین چلائیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان سب باتوں کو بالکل بھی نظر جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. باقی میں کہوں گی ان کو بہت سہولتیں جو ہے ہم نے دیکھا کہ جی ان کو مل رہی ہیں جیل میں. میں سمجھتی ہوں کہ بالکل جتنے بھی انسانی حقوق ہیں ان کی بالکل جو ہے پاسداری ہونی چاہیے. لیکن ان کی بہنیں نہیں، لیکن ان کی بہنیں یہ کہہ رہی ہیں اور ان کی اہلیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو وہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی، اور ان کے لائرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی، اور جان بوجھ کر حکومت وقت ان کو، اب آئی ڈونٹ نو یہ گورنمنٹ کا میں کہہ سکتی ہوں یا پریویس، بلکہ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ پریویس جو جا چکے ہیں وہ آرڈر دے رہے ہیں اس حکومت کو کہ اب یہ کرو اب وہ کرو. جیسے بس ایک ریکویسٹ میری کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی بہن کا اور بشرا بی بی کے جو بیان ہے ان میں بڑا تضاد ہے. جو ان کے وکلا کچھ اور کہہ رہے ہیں، ان کی بہن کچھ اور کہہ رہی ہیں. لیکن میں کہوں گی میں ایک اور فیسلٹی کی ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو ان کی نیو یارک کی اسپیچ تھی، وہ جو کہتے تھے کہ جی جیل سے اے سی اتار لو، جو کہتے تھے پنکھے اتار لو، جو کہتے تھے کہ عید کی نماز نہ پڑھنے دو، وہ جو کہتے تھے کہ جی عید کی رات کو گرفتار کر دو، جنہوں نے جو ہے وہ طیبہ بیگم کو جو ہے نا ہوسٹیج بنا کے رکھا تھا، جو کہ نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر رہے تھے. ایکسٹریملی انفیئر. میں ایگریڈ ان ایکسٹریملی انفیئر اینڈ انجسٹ. فیسلٹی ان کو دی جائے. ٹھیک. حیدر وحید صاحب ان کی اسٹیٹمنٹ بار بار سنائی جائے. حیدر وحید صاحب what do you think؟ ٹھیک ہے میم I'll come back to حیدر وحید. جی ٹھیک ہے حیدر وحید صاحب، یہ اسٹیٹمنٹ ان کو، یہ ریکارڈنگ ان کو دی جائے. جی ٹھیک ہے. سحر آپ کو موقف آ گیا کمپلیٹلی. یہ ویری ویری انجسٹ اینڈ میں تو یہ کہوں گی کہ ویری بلیٹلنگ آف اے پرائم منسٹر کہ وہ اس طرح کے بٹ آئی پلینگ ٹو دا گیلوز میں پھر انسان کچھ سے کچھ بول جاتا ہے. حیدر وحید صاحب، What do you see the future of the former Prime Minister of Pakistan جو اب جیل میں؟ اچھا اس کے ساتھ ایک چھوٹی بات ایڈ کر دیتی ہوں. جس طرح پرویز الہی صاحب کو پکڑا گیا، اور میں اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پرویز الہی وہ شخص ہے جنہوں نے اپنی زندگی کی جتنی بھی سیاست کی ہے، جتنے بھی برس سیاست کی ہے، وہ صرف پرو اسٹیبلشمنٹ ہی کی ہے.
اور کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہ ہوئے ہیں. ان کے خاندان کے بڑے اچھے تعلقات, ان کے بچوں کے, ان کے سارا جینا مرنا ہی ان سے جڑا ہوا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انہیں اٹک جیل منتقل کیا گیا ہے وہ اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ اشاروں کناروں میں سمجھایا جائے کہ اب بس بہت ہو گیا. آواز آ رہی ہے آپ کو حیدر؟ میرے خیال سے آپ درست فرما رہی ہیں کہ اگر ہم ان کی ہسٹری دیکھیں تو ایک ہی طرز کی سیاست, پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست ان کی رہی ہے, اور پی ایم ایل کیو کی سیاست ظاہر ہے اور تھی ہی کیا سیاست, تو بلکہ اس کو کہنا بھی میرے خیال سے غلط ہوگا. وہ وزیر اعلیٰ اچھے تھے برے تھے اس پر میں نہیں کامنٹ کر رہا, بٹ ان کی سیاست تو بالکل ہی ان ڈیموکریٹک رہی ہے, اور پرو اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں بلکہ کرچ کے بغیر تو میرے خیال سے انہوں نے سیاست کبھی کی نہیں تھی. تو لہٰذا آج کل کا جو ان کا رویہ ہے وہ اس سے تعجب تو لوگوں کو ہوا ہے کہ کیا ان کے جو بیٹے صاحبزادے ہیں ان کے کہنے پہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں اور ان کے فیوچر کے لیے کر رہے ہیں. I don't know, but whatever it is, یہ بات غلط ہے پھر بھی کہ جس طرح سے اریسٹ کر کے پھر دوسری چیز میں اریسٹ کرنا, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر پانچویں, ایک دفعہ سارے جو بھی کیسز ہیں ان پہ پیش رفت ہو جائے اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق اپنے ڈیو پروسیس کا رائٹ بھی ایکسرسائز کریں. جہاں بیل ملتی ہے, میرے نہیں ملتی جیل میں رہیں. لیکن یہ بھی بات جو ہے اس سے مذاق بن جاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ان کو اٹھایا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں بات یہی ہے کہ یہ پہلے یہ جب میاں صاحب کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی تھی تو یہ پولیٹیکل مینیپولیشن اور منوورنگ کے علاوہ جو ہے اس چیز میں پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی جو نیب سے شروع ہوئی اور مشرف صاحب کے زمانے میں بہت نمایاں تھی, اور پھر بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ جب میاں صاحب کو باہر کیا گیا اس کے بعد تو بہت زیادہ وکٹمائزیشن تھی. تو آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں جو ان کا پھر کوئی اینڈ نہیں ہوتا, کیونکہ پھر یہ دشمنی جو ہے وہ پھر ٹیبلز کین ٹرن آلسو. اچھا حیدر وحید صاحب ایک بات بتائیے گا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اسی سے جڑا جو میرا سوال ہے, جو فارمر وزیر اعظم ملک کے اس وقت جیل میں اتنے کیسز بھی فیس کر رہے ہیں, رہائی ہوئی ملی ایک طرف سے, پھر دوبارہ پکڑ لیا گیا, مطلب چھوڑا ہی نہیں, تو بہرحال کیا فیوچر ہے ان کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ فائنلی کوئی ماحول بنایا؟ دیکھیں 2-3 خبریں ہیں نا, ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جی وہ NRO مانگ رہے ہیں اور باہر جانا چاہتے ہیں. اب ان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا وہ باہر جائیں گے, کیونکہ جیسے ہی وہ ملک سے باہر نکلیں گے آپ کو پتا ہے کہ ہی ول اسٹارٹ اسپیکنگ, اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو ایک یہ بھی خدشہ ہے. اچھا اب ان کو اندر رکھنا ہے تو کوئی کیس مضبوط بنانا ہوگا اور پھر سزا بھی دینی ہوگی. تو ان سارے معاملات کو, یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ کیا کوئی بات چیت کے دروازے کھلے ہیں, کیونکہ وہ تو پچھلے بہت عرصے سے ہی کہہ رہے تھے کہ میں اب بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کی بات چیت جو ہے کوئی رنگ لائے گی. لیکن ونس یو گیٹ بوٹڈ آؤٹ تو یو ہیو ٹو اسکپ اے ٹرن, یو ہیو ٹو رب یور نوز, یو ہیو ٹو کٹ اے ڈیل, اینڈ یو ہیو ٹو دین بیکم پارٹ آف دا کنسپیریسی ٹو ٹاپل, جن کی وجہ سے آپ کو نکالا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں وہ اسکپ کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے پنجاب میں پارشل کامیابی حاصل کی بائی گیٹنگ دا گورنمنٹ بیک, لیکن یہ چیزیں پاکستان میں آج تک ہوئی نہیں ہیں, اور خان صاحب بھی یہ کرنے میں آج تک تو ناکام ہیں. اور میرے خیال سے کل کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا یہاں کا. کل کی تو میں تو صرف یہ آنے والے الیکشن تک کی بات کرنے کو تیار ہوں. آنے والے کی تک ہی کرتے ہیں, اس سے آگے کا تجزیہ تو دینا حماقت ہے ہمارے جو پس منظر ہے, لیکن ایک ہماری ہسٹری رہی ہے اور اس میں یہ بات واضح ہے کہ اس وقت قاسم کے والد صاحب کو میرا نہیں خیال کوئی ڈیل ایسی ملنے لگی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشن میں ایک کوئی بہت ہی بڑے چیلنجر رہ سکیں گے, چاہے ان کی مقبولیت جو بھی ہو. وہ خود یا ان کی جماعت بھی, دیکھیں جماعت ڈزنٹ میٹر, بیکاز پرابلم تو جماعت سے اتنی ہے بھی نہیں. پرابلم تو یہ کہ وہ پی ایم سی ایم بن گئے تو پھر سمجھنے کے بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی. آئی تھنک اگر آپ پوچھتی ہیں کہ ان کا فیوچر کیا ہے, اگر انہوں نے ڈیل کر لی اور باہر چلے گئے تو فیوچر کچھ اور ہے, اگر جیل میں ہی پڑے رہے اور نہیں مانے تو فیوچر کچھ اور. حیدر وحید صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ باہر جا سکتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں؟ یہ تو مجھے کیا پتا کہ وہ جانا چاہتے. خبروں سے بتائیں نا, آپ اپنے ذہن سے نہ بتائیں, خبروں سے بتائیں. سننے میں آ رہا ہے نا کہ ان کی اہلیہ ہیں یا جو ان کی وائف ہیں وہ صدر مملکت سے بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. ایک فورن ملک ہے جس سے بات کی جا رہی ہے. Let's go by history. So I think کہ اگر ایسا ہے تو definitely there must be something afoot کہ ان کے باہر جانے کا جو ہے راستہ ہموار کیا جائے اور وہ سیاست سے کچھ عرصے کے لیے باہر ہو جائیں. یہ ممکن ہے کہ اسی طرح کی چیز پہ کام ہو رہا ہوگا. کیا واقعتاً will he take that deal or not, I don't know, but آپ کی بات
آپ بھی یہ ہنٹ کرا رہے ہیں اور باقی بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ شاید انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اپنے فیصلوں میں, اور اگر تو انہیں مشاورت کرنی پڑی تو جو ملاقاتیں کر رہی ہیں وہ ان کی مشاورت سے پھر اگر چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ باہر چلے بھی جائیں, لیکن اگر وہ باہر چلے جائیں گے تو ان کی سیاست کے لیے یہ بہت برا ہوگا, کیونکہ he always said I'm different. That's true. That's true. رانا صاحب, پرویز الہی صاحب کو سنا ہے کہ شاید اسی لیے بھیجا بھی گیا اٹک جیل میں کہ بھائی جاؤ تم ہی کچھ عقل کل کا کام کرو, کوئی بات چیت کرو, کوئی مشاورت کرو. اس حوالے سے سیاسی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی ایسی پیشکش ہے؟ تو کہ ان کے لائرز اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ وہ NRO مانگ رہے ہیں نہ ان کو چاہیے. دیکھیں, میں تو جاسمین اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ویلنگ اور ڈیلنگ کا جو ہے نا جو کلچر ہے یہ اب ختم ہو جانا چاہیے. اگر انہوں نے ان کے اوپر جو کیسز بنے ہیں, اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو پھر کوئی ڈیل نہیں ہونی چاہیے, پھر وہ منطقی انتقام تک کیسز پہنچنے چاہیے. اگر عمران خان کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو 9 مئی میں ان کو بری ہونا چاہیے, اور اگر تعلق ہے تو پھر قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. یہ جو ڈیلز ہیں, یہ جو معاملات جس طریقے سے 75 سال سے چلتے آئے ہیں, اگر اسی طرز پہ ابھی بھی چلیں گے تو اس کا وہی نتیجہ نکلے گا جو 75 سال سے نکلتا. تو رانا صاحب لیکن آپ کی پارٹی بھی تو ڈیل کر کے چلی جاتی ہے اور پھر آ جاتی ہے, تو اس میں کیا بات ہے کہ میاں صاحب 3 دفعہ گئے ہیں اور الحمدللہ واپس آ جاتے ہیں؟ میرے خیال سے جو آپ جس پوائنٹ پہ بات کر رہی ہیں وہ تو تاریخ نے اس کو بے نقاب کر دیا ہے. اگر کارگل کے اوپر جو ہے جنرل مشرف نے جو ہے وہ اپنا ایک ایسا رول ادا کیا. رانا صاحب, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ رانگلی چلے جاتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور ایک فارمر پرائم منسٹر جس کے پاس 2/3 اکثریت ہو اس کو مکی کی طرح نکال کے دودھ سے باہر پھینک دیا جاتا ہے. دس ہیز ٹو اسٹاپ. میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان بے قصور ہے تو اس کو چھوڑ دیں, اگر اس نے قصور کیا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو پھر اس کے مطابق اس کو سزا دیں. یہ ویلنگ ڈیلنگ چاہے یہ پرویز الہی ہو چاہے اور لوگ ہوں, یہ کسی کے لیے اویلیبل نہیں ہونا چاہیے, نہ ہمارے لیے ہو نہ آگے کسی اور کے لیے ہو, کیونکہ یہ مینیپولیشن ہے, یہ مداخلت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ یہ جو 75 سال سے ایک کلچر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے, وہ رکنا چاہیے. اوکے سحر, آپ سے میں لاسٹ کامنٹ لینا چاہوں گی, پلیز ڈو ریپ اپ. آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ لیکن بات یہ جیسمین, اس پورے ایڈونچرزم کا جو شکار ہے نا وہ پاکستان, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایڈونچرزم نہیں ہونا چاہیے. اور باقی جو ہے کس بات کے اوپر کسی کو ریلیف دیا جائے اور کس کو سزا دی جائے, یہ ملک کا قانون ہے, قانون کا احترام ہونا چاہیے, آئین کا بھی احترام ہونا چاہیے, ہیومن ڈگنیٹی کا بھی احترام ہونا چاہیے, انسانی حقوق کا بھی احترام ہونا چاہیے, لیکن پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص ایسا ایڈونچرزم کرتا ہے جس کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی احتساب بہت لازمی ہے, کیونکہ ایک شخص کا ایڈونچرزم پورے ملک کو جو ہے اس قسم کے بحران کا, اس قسم کی مشکلات کا شکار کرتا ہے. اب آپ بتائیں ہم کیسے پلٹ کر جا کے پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کو دوبارہ لے کر آئیں. اٹ وڈ ٹیک سم ٹائم, اور یہ بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے, بہت بڑا جو ہے نقصان ہو چکا ہے. اس نقصان کا جواب کسی کو تو دینا ہوگا. میں اس بات کے کسی حق میں نہیں ہوں کہ کسی کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی ہو, اس بات کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو ناحق سزا ملے, لیکن اس بات کے حق میں ضرور ہوں کہ جو سزا و جزا کا نظام ہے وہ بالکل آئین کے مطابق ہے. بہت بہت شکریہ سحر صاحبہ. ہمیں جوائن کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے رانا احسان, پاکستان مسلم لیگ نواز سے, اور حیدر وحید صاحب نے کور. دلشاد صاحب بھی ہم بات کر رہے تھے. ناظرین یہیں تک بس اختتام, پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فار فیڈ بیک یو کین آلویز رائٹ ٹو می آن مائی ٹویٹر. اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.